मोहतसिम खान, बाहर निकलो। शाहजर की भारी गुस्सेदार आवाज पूरे हाल में गूंजी थी। उसकी नीली सुर्ख हुई आंखें यहाँ वहाँ देखती मोहतसिम खान को ढूंढ रही थी। शाहजर की धार पर काम करती मुलाजमाएं भागती हुई फौरन से हाल में जमा हुई थी। मोहतसिम खान एकदम उसकी आवाज सुनकर दौड़ा था कि ये कौन है जो इस तरह उसको शाहजर की जानिब देखता उन पर घुराया। तो मुलाजमीन जो पहले ही इसकी नीली आंखों वाले खूबरू गुस्से से दहकते शहजादे को देख रही थी, उसकी घुराहट पर सहम सी गई थी। शाहजर उसके इस कदर ऊंचा बोलने पर उसकी जानिब देखा। सब अपराध बारी बारी हाल में उसके गिर्द इकट्ठा होने लगे। ए लड़के, क्यों सुबह सुबह मेरे घर में शोर मचाया हुआ है? रजिया बेगम शाहजर को पहुंचती गुस्से से उसके नजदीक होती बोली थी, आपके पोते की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को जबरदस्ती यहाँ लाने की? वो बुज़दिल शाहजर अपनी मुठ्ठियां बींचता हुआ अपना गुस्सा मुश्किल से कंट्रोल में करता हुआ बोला था, खबरदार जो मेरे पोते को कुछ कहा तो मेरा पोता बहुत ही हिम्मत वाला है। तुम्हारी बहन ने जिसने अपनी अदाएं दिखाना न जाने मेरे पोते को ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि उसके पीछे पागल हुआ पड़ा है। सब कुछ करने के बाद अब वो नागन ऐसे मासूम बनती फिर रही है जैसे मेरा पोता उस पर जुल्म कर रहा है। उसकी दादी उस पर ही कूद पड़ी थी। खबरदार, मेरी बहन के खिलाफ एक भी लफ्ज आपने अपनी जुबान से निकाला तो मैं आपकी उम्र का लिहाज भूल जाऊंगा। शाहजर रजिया बेगम के मुंह पर झुकता हुआ जोर से चीखा था। गुस्से से उसकी गर्दन की रगें बाहर को उभरी थी और चेहरा सुर्ख होता हुआ देखता अंगारा हुआ था। शाहजर को इतनी करीब देखते हुए उसके 2 कदम पीछे हुए और अपने लब पीछ गई थी। शाहजर के इस रूप में उन्हें डर लगा था। शाहजर, रिलैक्स हो जाओ, तुम मेरे साथ आओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। सफदर मामले की संगीनी को समझता हुआ उसे अपने साथ लेता हुआ आगे की जानिब बढ़ा था और आराम से गोया हुआ, क्योंकि उस वक्त घर में मोहतसिम के अलावा वही मौजूद था। शिजाज साहब और शाहिद आज सुबह से ही ऑफिस जा चुके थे। मैं यहाँ आराम से बात करने के लिए नहीं, अपनी बहन को लेने आया हूँ और आप मुझे आराम से मेरी बहन के पास मुझे चाहते हैं तो बिना किसी हंगामे के मैं यहाँ से चला जाऊँ तो बुलाओ मेरी बहन को। मैं खामोशी से उसे लिए यहाँ से चला जाऊँगा और समझा देना उस मोहतसिम को कि अगर मोहतसिम खान अगर आइंदा गलती से भी मेरी बहन के करीब भी भटका तो उसके सीना चीर दूंगा। किसी की इतनी औकात नहीं कि वो मोहतसिम खान का सीना चीर सके। मोहतसिम खान अपने हिसार में वाइट फ्रॉक पहनी खड़ी हिना की कमर में हाथ डाले जब उसे जबरदस्ती अपने साथ नीचे ले सीढ़ियां उतर रहा था। वो कदम ब कदम सीढ़ियां उतरता हुआ हाल की जानिब आ रहा था तो शाहजर समेत सबकी नजर उस पर गई थी। हिना को उसके हिसार में देख शाहजर का खून खोल उठा। वह होद पर जब्त खोता हुआ मोहतसिम खान की जानिब बढ़ा। लंबे लंबे ढाक बढ़ता हुआ उसे पावर बढ़ता हुआ 3-4 सीढ़ियां उसकी जानिब बढ़ा था और एक साथ फैलता गया। मोहतसिम रूबरू खड़ा हुआ। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी बहन को जबरदस्ती यहाँ लाने की? शाहजर मोहतसिम को कोट को अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में भींचते हुए बोला था, मैं तुम्हारी बहन को नहीं लेकर आया। जुर्रत मेरे गिरबान पकड़ने की। उसके हाथ से कोट में पकड़ते हुए पीछे हटाए और मैं हक रखता हूँ उसे जबरदस्ती या प्यार से यहाँ लाने का। मोहतसिम ने उसकी नीली आंखों में झांकते हुए अपने ब्राउन आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए हिना की कमर को जानबूझकर दबोचते हुए उसे अपने साथ पीछा था। मोहतसिम खान के हाथ से कमर की हिना की कमर पे वस्त देखकर उसका दिमाग घुमा। शाहजर खान ने जोर से हाथ उसकी कमर से हटाने की कोशिश की और मोहतसिम खान के बाएं गाल पर मारा था कि अचानक हुए हमले पर मोहतसिम खान का सर हिना की जानिब झुका था। यह मंजर देखकर सबकी हैरानगी से मुंह खोले थे। हिना ने भी अपने लबों पर हाथ रखते हुए अपने भाई की जानिब देखा। मोहतसिम खान की आंखें पल भर में ही सुर्ख अंगारा हुई पड़ी थी और उसने अपने लब हाथ पीछे थे और मुक्का बनाते हुए उसने अपनी सुर्ख आशाम हुई नजरों से टेढ़े झुके सर से उसके सामने खड़े शाहजहां खान को देखा और हिना की कमर से निकालते दुगने जोर से उसने शाहजहां खान के गाल पर मुक्का मारा था, जिससे वो लटक कर एक साइड पर लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से फिसलता हुआ रोल होता हुआ नीचे फर्श पर गिरा था। भैया,
हिना शाहजर के भारी कसरती वजूद को सीढ़ियों के पास गिरा देखकर ऊंची आवाज में चिल्लाती हुई रोती हुई वो शाहजर के करीब पहुंची और अपने भाई के पास बैठकर उसे तकलीफ हुई थी और इस तरह तड़पता हुआ हिना को ऊपर खड़े मोहतसम खान की आंखों को बहुत खटका हुआ और उसने सेकंड में शाहजर की जगह खुद को तस्वर करते हिना का रिएक्शन देखा। इमेजिन करना चाहा था लेकिन कोई भी तस्वर वो इमेजिन नहीं कर पा रहा था, तो वो क्या उसकी चोट पर भी इस कदर तड़पे कि कभी मोहतसम खान सोचता हुआ सीढ़ियां उतरता नीचे आया था। भैया आप ठीक हैं? सीधा होते हुए शाहजर के चेहरे को छूती वो बेताबी से बोली थी। हाँ मेरी बहन प्यारी गुड़िया, मैं ठीक हूँ। शाहजर ने उसके हाथ को चूमते हुए उसे अपने साथ खड़ा किया था। तुम ठीक हो ना? उससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? शाहजर ने हिना की जानिब देखते हुए मोहतसम खान की को सख्त नज़रों से घूरा था। नहीं भैया मैं ठीक हूँ और आप बिल्कुल फिक्र न करें, उसने इस बात में सर हिलाकर बोली थी। होगी तसल्ली तो चलो अब चलते बनो यहाँ से। मोहतसम ने हिना का बाजू दबोचते हुए उसे अपनी बहन की जानिब खींचते हुए कहा था। हाँ छोड़ो मेरी बहन का। शाहजर खान ऊंची आवाज में अपना हाथ मुका बनाते हुए घुराते हुए बोला, जबकि बाकी सब तमाशाई बने उन दोनों को फासले पर खड़े थे। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे तुम? मोहतसम ने हिना के बाजू पर अपने हाथ की गिरफ्त की और मजीद सख्त की, जबकि हिना इन दोनों के बीच में खड़ी पिस रही थी। उसे इस तरह एक हाथ छोड़ो मेरी बहन का। शाहजर ने उसे दोबारा से आगे बढ़ते हुए एक साथ दो इकट्ठे मुक्के एक के बाद एक मोहतसम खान के चेहरे पर मारे, जिससे मोहतसम का निचला होंठ किनारे से फट गया था और मुंह से खून का जायका घोला था। मोहतसम खान अपने होंठ से निकलती खून की बूंदों को की लकीरों को साफ करते हुए हिना का बाजू छोड़ते अपने हाथ का मुक्का बनाकर शाहजर को मारने लगा। खान! इससे पहले कि मोहतसम खान का मुक्का शाहजर के चेहरे पर पड़ता, हिना की आवाज पर मोहतसम खान एकदम का हाथ हवा में ही रुक गया था। मोहतसम खान हिना के लिए मोहतसम ने गुस्से से अपने सुर्ख बाराउन आंखों में हिना की जानिब देखा जो शाहजर के आगे अपने दोनों बाजू फैलाई खड़ी थी। प्लीज मेरे भैया को प्लीज मत हाथ लगाना, प्लीज, उसकी अपनी आंखों में देखते हुए बोली थी। इल्तिजा करने लगी, जिसे देखते ही मोहतसम खान ने अपना हाथ हवा में रुका हाथ नीचे किया था और शिद्दत से जब्त से अपने लब पीछे थे। चलो गुड़िया मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। शाहजर खान ने उसे मोहतसम की आंखों में देखते हुए कुछ जताया था। पहले अपनी बहन से तो पूछ लो, क्या वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है कि नहीं? मोहतसम तंजिया मुस्कुराते हुए अपना निचला लब दांतों में दबाते हुए खून को साफ करता हुआ बोला था। शाहजर खान मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी बहन क्या चाहती है। वो तुम जैसे इंसान के साथ तो एक पल भी नहीं रहना चाहती, समझे तुम? शाहजर कहता हिना का हाथ पकड़ता हुआ आगे की जानिब बढ़ा था कि पीछे से हिना ने बल्कि उसके हाथ को शाहजर के हाथ चलते कदम रुके थे और उसने हैरानगी से पीछे मुड़कर हिना की जानिब देखा था। हिना के रुकने पर मोहतसम के लब मुस्कुराए थे, जबकि रजिया बेगम और नूरीन को भी हिना का खिलना अजीब लगा, रुकना जहर लगा था। भैया मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं यही रुकना चाहती हूँ। हिना नजर झुकाए बोली। शाहजर की आंखों में देखने लगी थी, उसकी हिम्मत नहीं थी। सुन लिया उसका फैसला, अब शराफत से यहाँ से निकलो। मोहतसम आगे बढ़ता हिना का हाथ शाहजर के हाथ से पीछे छोड़ता हुआ अपने हाथ में लेता हुआ बोला था कि शाहजर खामोश खड़ा मोहतसम के हाथ में हिना के हाथ को देखता रह गया। गुड़िया उसने तुम्हें धमकाया तो नहीं? मेरी तरफ देखो, देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें उस इंसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हरगिज़ भी नहीं, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शाहजर मोहतसम को इग्नोर करता हुआ हिना के झुके सर को थोड़ी देर से पकड़ता हुआ ऊपर की जानिब करता उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, नहीं भाई मुझे किसी ने कुछ नहीं धमकाया, ये मेरा खुद का फैसला है। आपने कहा था ना कि मैं जो भी फैसला लूँगी आप उसमें मेरा साथ देंगे, तो मेरा यही फैसला है कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। हिना बमुश्किल शाहजर की आंखों में देखती हुई बोली थी कि पास खड़े मोहतसम खान ने होशी से सरशार होते हुए उसका हाथ अपने हाथ में दबाया था। ठीक है, जैसे तुम चाहती हो वैसे ही होगा। शाहजर खान कुछ मिनटों के बाद बोला था, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी अपना लिया गया फैसला गलत लगा तो तुम अपने भाई के पास आ सकती हो, तुम्हारा भाई हर वक्त तुम्हारा साथ खड़ा है रहेगा। हिना के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोला और उसे हिना के इतनी जल्दी वहां जाने पर हैरानी तो हुई थी, लेकिन वो उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। वो उसके फैसले की इज्जत करता था और सर पर हाथ रखते ही
وہ بڑے مان سے اسی چیز کا مان بخشتے ہوئے بخش گیا تھا۔ میری بہن اگر آج بھی آئی تو معتصم خان میری گولی تمہارا سینہ ہوگا۔ شاہ نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے لفظ چباتے ہوئے بولا تھا تو معتصم خان ہنس پڑا تھا۔ سالے صاحب، تمہاری بہن اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہی لنگ جائے گی، کیونکہ معتصم خان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنے جانے جہاں پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا تمہاری باتوں میں کتنا دم ہے، شاہ کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ معتصم خان نے ہنا کا ہاتھ پکڑتے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ تماشا ختم ہو گیا ہے، اب سب یہاں سے اپنا اپنا کام کر سکتے ہیں۔ معتصم کے کہنے پر رضیہ بیگم اور نورون بیگم منہ بڑگاڑتی وہاں سے 9 تو 11 ہو گئی تھی اور صفدر معتصم کو مسکرا کر دیکھتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی جانب رکھا تو سر کو تھوڑا سا نیچے کی جانب جھکاتا ہنا کو سلام کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے کھڑی ایرم بیگم ان دونوں کے پاس آئی اور تم دونوں میں سے لوگوں کو ناشتہ لگوا دوں کیا؟ تم دونوں ناشتہ کر لو، دل تو چاہتا ہے کہ جھک کر تمہارے لبوں کو چوم لوں کہ جس نے میرے ساتھ رہنے کے الفاظ ادا کیے۔ معتصم ہنا کو جھٹکے سے اپنے قریب کرتا ہوا سرگوشی میں کہتا ہوا اس کے لبوں کو دہکاتا ہوا پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی کیا؟ معتصم خان نے کہ ہنا بت بنی اسی کے حصار میں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیوں ان نیلی آنکھوں سے دیکھ کر مجھے مزید بہکانا چاہتی ہو؟ ایک بار جو میں بہک گیا تو تمہارے اور میرے درمیان جو بھی موجود ہیں تمام پردوں کو ہٹاتا ساری حدیں پار کر جاؤں گا۔ ایک بار پھر سے ہنا کے لبوں کو ہلکا سا چھوا اس نے۔ زیادہ شوخی ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو، میں نے ایسا صرف 1 مہینے کے لیے کانٹریکٹ کے لیے کیا تھا اور اس کے بعد جیسے ہی 1 مہینہ ختم ہو جائے گا میں یہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔ ہنا دائیں ہاتھ کی پشت اپنے ہونٹوں پر پھیرتی ہوئی گویا ہوئی تھی اور اس کی یہ حرکت معتصم خان کے دل میں حشر برپا کر گئی تھی۔ اس کی ہمت پہ کیسے ہوئی اس کے لمس کو اپنے ہونٹوں سے مٹانے کی؟ معتصم خان نے اپنے ہاتھ کا دباؤ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ بنا اپنی جگہ اپنی پوزیشن کا خیال کیے ہنا کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کے ہونٹوں کو زور سے اپنے ہونٹوں میں قید کرتے ہوئے دبایا تھا۔ ہنا تو اس کی حالت کھڑے کھڑے ہی 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پھیلتی آنکھوں کی پتلیوں کو مزید واضح کر گئی تھی۔ اپنی شدت برا لمس اس کے ہونٹوں پر چھوڑتا ہوا آخر میں زبان اس کے ہونٹوں پر پھیرتا ہوا 1 انچ کے فاصلے پر ہوا اور اس کے بالوں پر گرفت سخت کیے ہوئے اسے خود کے چھوڑتا ہوا بنا اس کی جانب دوسری نظر ڈالے وہ کچن کی جانب بڑھا۔ معتصم خان کو دیکھا کہاں برداشت ہوا تھا اس کا لمس مٹانا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کر کے معتصم خان کی کچھ دیر پہلے کی خوشی کو ظاہر کر چکی تھی۔ معتصم خان اب اس کی جانب دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ ہنا جو معتصم خان کے گیلے لمس وہ اپنے ہونٹوں سے ایک بار پھر صاف کرنے لگی تھی کہ معتصم خان کی دھمکی پر اس کے ہاتھ پہلو میں ہی گرے رہ گئے تھے۔ اس نے معتصم خان کے گیلے لمس کو ایسے ہی اپنے ہونٹوں پر خشک ہونے دیا تھا۔ معتصم خان یہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو فطرتاً بس اس کے چھونے پر ہی اپنے ہونٹ صاف کرتی ہوئی اسے 1 مہینے کا کانٹریکٹ یاد کرواتی ہوئی بولی تھی۔ اسے کہاں اندازہ تھا کہ اس کا فطرتاً کیے جانے والا عمل اس پر بھاری پڑ سکتا ہے، ورنہ وہ بھول کر بھی معتصم خان کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہ کرتی۔ معتصم خان کو اس طرح باور کرواتے ہوئے وہ آگے کی جانب ہنا بوسلاتی ہوئی اپنے بال کان کے پیچھے کرتی ہوئی چور نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھتی ہوئی وہ ڈائننگ ٹیبل کی جانب گئی تھی۔ اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ رات کو بھی معتصم خان نے اسے اچھے سے کھانا نہیں کھانے دیا تھا اور اب پھر اسے بھوک تپا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر بینڈ بجا چکا تھا۔ ہنا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئی ڈائننگ ٹیبل کے پاس ہوئی معتصم خان کے ساتھ والی بالکل چیئر پر بیٹھی اسے دیکھنے لگی تھی جو ماتھے پر بال ڈالے اس کی موجودگی میں انجان بنی ہوئی موبائل کو روٹنگ کرنے لگا تھا۔ عائشہ تم یہ روز اتنے سارے وائٹ پھولوں کا کیا کرتی ہو؟ وائٹ گارڈن کے سارے پھول وائٹ پھول جو تم ختم کر دیتی ہو ان کے ساتھ کیا کرتی ہو؟ عائشہ کو وائٹ گلاب اکٹھا کرتی دیکھ کر فخر سے بولی روز بولی اور فجر کی نماز کے بعد دونوں اپنے لان میں واک کرتی تھی، یہاں آتی تھی اور روز عائشہ یہاں سے کچھ وائٹ گلاب توڑ کر لے جاتی تھی۔ یہ وائٹ گارڈن معتصم خان کا تھا اور اسے وائٹ پھولوں بہت پسند تھے، اس لیے اس نے اپنے گھر کی بیک سائڈ پر منی وائٹ گارڈن بنا رکھا تھا جہاں صرف اور صرف وائٹ پھول ہی لگے ہوئے تھے۔ میں روز انہیں لے جا کر اپنے کمرے میں رکھتی ہوں اور جتنی میری
بار میری ان پر نظر پڑتی ہے نا میری ان آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ عائشہ مسکراتے اپنے ہاتھ پکڑے پھولوں کو دیکھتی ہوئی گویا ہوئی تھی یہ پھول محتشم خان کے فیورٹ تھے اور جو چیز محتشم خان کی فیورٹ ہو وہ چیز عائشہ خان کے بھی فیورٹ بن جاتی ہے اور خود بہت فیورٹ بن جاتی ہے۔ محتشم خان کی تمام فیورٹ چیزیں عائشہ کو بھی فیورٹ تھی اور وہ مکمل طور پر خود کو محتشم خان کی پسند کے مطابق ڈھال چکی تھی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی ایسی ہوئی کہ اس کا من چاہا شخص اس کا نہیں رہا۔ عائشہ جو اپنے ہی سانس اندر ہی جانب کھینچتے ہوئے باہر ہوا میں خارج کر گئی تھی، اگر ایسی بات ہے تو یہ پھول مجھے دے دو، میں بھی تو آج اپنے کمرے میں رکھ کر دیکھتی ہوں کہ تمہاری باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ ماں نور عائشہ کے ہاتھوں سے پھولوں کو لیتی ہوئی بولی تھی، نور یہ کیا حرکت ہے، میرے پھول مجھے واپس کرو، تم نے لے لو۔ عائشہ اپنے پھول لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ تم جانتی تو ہو نا تمہارے علاوہ یہ پھول کسی اور کو بھی لینے کی اجازت نہیں، محتشم خان اپنی پسندیدہ چیز کسی کو بھی نہیں دیتے۔ لے لو، یہ تو میں آج ہی اپنے کمرے میں لے جاؤں گی۔ محتشم نے آپ لوگوں کو اس لیے اجازت نہیں دی کیونکہ آپ لوگوں کو ان پھولوں کی قدر نہیں معلوم اور جو ان کو قدر معلوم نہیں اور جو ان کی اس طرح قدر نہیں کرتا، محتشم ان کی اسی طرح کی حالت کرتا ہے۔ محتشم خان پاس بھٹکنے نہیں دیتا۔ عائشہ مسلسل اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی ہانپ کی تھی، وہ جو پہلے ہی اسے گارڈن کے اندر گول گول گھما رہی تھی، اب وہاں سے باہر نکلتی اندر کی جانب جانے لگی اور نور زور سے عائشہ کے پیچھے ہی بھاگ رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی بھاگتی ہوئی ایک دم سے کسی مضبوط چٹان جیسے سینے سے ٹکرائی تھی۔ شہزار خان جو اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اپنی نیلی آنکھوں کی انتہا کی سنجیدگی لیے اندر سے باہر آ رہا تھا، کسی سے زور سے ٹکرا گیا تھا اور آہستہ آہستہ قدم لیتے ہوئے ڈگمگائے اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتا عائشہ کا وزن اس پر پڑنے سے الٹ کھڑاتا ہوا عائشہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے نیچے فرش پر جا گرا تھا اور اس کے اچانک تصادم پر اس کے سینے پر لیٹی عائشہ بھی ایک دم سے بوکھلا گئی اور اس کے کانوں کی لو کو چھو گئے تھے، جبکہ ان کے فاصلے پر کھڑی ماں نور کی ان آنکھوں سے منظر مفی نہ رہ سکا اور حیرت سے اس کا منہ کھلی کا کھلا رہ گیا، جبکہ اس کے اوپر اس کے سینے پر لیٹی عائشہ اس حرکت پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئی تھی۔ شہزار کی گردن پر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو جبڑے پیچھے اسے ہی اپنی نیلی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری، عائشہ کہتی ہوئی شہزار کے سینے سے پر ہاتھ ہٹا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ شہزار نے خود بھی اٹھنے پر وہ دوبارہ ایک دم سے ایک بار پھر نیچے گرے تھے۔ عائشہ اس کے سینے پر لیٹی دونوں ٹانگیں اس کی ٹانگوں کے درمیان میں رکھی بہت شرمندہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا جبکہ اپنے اوپر اتنی کسی کو ایک بار زرد گہری نظروں سے دیکھا جو وائٹ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے سر شرمندہ اس کے سینے کی جانب جھکائے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنے سینے پر دباؤ محسوس کر شہزار نے ضبط سے اپنی مٹھیاں پیچھی اور اس بار دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ شہزار اور اسے پہچان چکی تھی کہ وہ حنا کا بھائی ہے۔ آئی ایم سو سوری۔ شہزار کے اٹھنے پر عائشہ نے ایک بار پھر شرمندگی سے پلکوں کی جھالر اٹھاتے گراتے ہوئے ایسی ہی تھی کہ فوراً ہی اسے اٹھنے لگی اور اپنی غلطی تسلیم کرتی تھی۔ اٹس اوکے، مجھے دیکھ کر اکثر لڑکیوں سے ایسی غلطی ہو جایا کرتی ہیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے شہزار نے اپنے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے اچانک ہی اسے اپنا کوٹ ٹھیک کیا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا کہ میں جان بوجھ کر آپ کے ساتھ ٹکرائی ہوں؟ عائشہ جو ابھی بھی شرمندہ ہو رہی تھی اپنی غلطی پر سامنے والے کی بات پر اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ آپ مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرائی ہیں؟ میں نے تو بس ایسے ہی کہا تھا، مجھے دیکھ کر اکثر لڑکیاں ایسی ہی غلطی ہو جاتی ہے۔ شہزار نے اپنی دائیں ابرو جھکائے بولے تھے، تو اس بات کا یہی مطلب ہوا نا کہ میں نے جان بوجھ کر آپ سے ٹکرائی؟ عائشہ نے اپنی ہیزل ہنی آنکھوں سے اس کی نیلی آنکھوں کی اندر جھانکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ عائشہ کو تو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا، جسٹ ریلیکس، کام ڈاؤن، اگر تم نے ایسا جان بوجھ کر بھی کیا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں جانتا ہوں لڑکیوں سے مجھے دیکھ کر کنٹرول نہیں ہوتا۔ آئی انڈرسٹینڈ، شہزار عائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ یہ سب اس کے لیے عام بات تھی، باہر بھی لڑکیاں اس کے قریب ہونے کے لیے ایسی ہی ٹرکس یوز کرتی تھیں، لیکن شہزار نے آج تک کسی کو لفٹ نہیں کروائی تھی۔ ایکسکیوز می، عائشہ نے اس کی آواز میں ہی اسی
پکارا تھا اور جلدی اس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے بارے میں آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے مسٹر، ساری لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اور میں تو بالکل بھی ایسی نہیں ہوں، اور ابھی جو کچھ بھی ہوا وہ بس ایک چھوٹا سا حادثہ تھا جس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جس طرح ایک گاڑی کا دوسری گاڑی سے ٹکرا جانا بنا مطلب کے، ایسے ہی سمجھے آپ۔ ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تھی اور اسے کہاں برداشت تھا کہ کوئی اس کے کردار کو غلط سمجھے، اور اس نے اپنے کردار کو غلط سمجھنے مناسب نہیں سمجھا۔ اپنے بارے میں مجھے کبھی کوئی غلط فہمی نہیں مس 101%، میں اپنے بارے میں شور ہوں۔ شاہزادہ خان کبھی غلط فہمیاں نہیں پالتا، شاہزادہ خان نے مضبوط سے لہجے میں اس کی سائڈ سے ہوتے ہوئے بولا تھا، گزرتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یار کیا بندہ ہے، مجھے تو اس سے دوسری بھی نظر والا پیار ہو گیا ہے۔ شاہزادے کے جانے کے بعد مارون بھاگتی ہوئی عائشہ کے نزدیک آتی ہوئی بولی، بالکل فضول بندہ ہے، بہت ہی ہوش فہم انسان، اور تمہارا تو میں پیار نکالتی ہوں صفدر کو بتا کر عائشہ کہتی ہوئی اس کے ہاتھ سے پھول چھینتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ ارے میری پیاری بہن نند، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ منور بھاگتی ہوئی اس کی جانب لپکی تھی، ویسے تم دونوں کی جوڑی کیا کمال کی لگ رہی تھی۔ منور اب اسے چھیڑنے کے در پہ تھی، اور تمہارا اسے کس کرنا، ہاؤ رومانٹک۔ منور شرارت سے عائشہ کے گال کھینچتی ہوئی بولی تھی، شٹ اپ منور، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہو، اگر تمہارے منہ سے کچھ بھی نکلا تو بکواس نکلی تو میں صفدر کو جا کر سب کچھ بتا دوں گی، پھر دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کہ میڈم کو اب کسی اور سے پیار ہو گیا ہے، وہ بھی 2 نمبر والا، پھر صفدر کیا کرے گا وہ تو تم اچھے سے جانتی ہو۔ عائشہ یار میں تو بس تمہیں تنگ کر رہی تھی، اچھا نہیں کرتی نا کوئی دوسرے والا پیر۔ مانور منہ پھلائی ہوئی اور دونوں ایک ساتھ ہی عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارم بیگم دونوں کا ناشتہ ٹیبل پر لگواتی ہوئی فرسٹ ایڈ کا باکس پکڑے معتصم کی جانب آئی تھی اور بنا کچھ بولے ہی ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھا گئی تھی، جو کہ جائزہ لینے لگی تھی۔ ماما میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں اب مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اب تو تم بڑے ہو گئے ہو نا، درد برداشت کر سکتے ہو۔ ارم بیگم کہتے ہوئے آنکھیں سکیڑتے ہوئی، جب سے شادی ہوئی ہے کی ہے گھر کو تم نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے، ہر وقت سب سے لڑتے رہتے ہو۔ ارم بیگم اس کے ہونٹ پر لگے خون کو کاٹن سے صاف کرتی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ معتصم کے ساتھ بیٹھی ہینا جوس پیتی ہوئی معتصم کی میٹھی میٹھی ہونے پر مسکرا رہی تھی۔ خود تو لڑ کر اپنی بیوی کو لیے یہاں سے چلے جاتے ہو، پیچھے سے باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں، کیوں میری تھوڑی سی بھی بہت چلتی سانسوں کو بند کرنا چاہتے ہو؟ ارم بیگم اس کے زخم کو صاف کرتے ہوئی پیچھے ہوئی، تو آپ کو کون کہتا ہے ان کی باتیں سنیں؟ اب آپ کا بیٹا اس قابل ہے کہ آپ کو ایک الگ گھر میں رکھ سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم اپنے ہی گھر میں رہیں گے، کہاں جہاں کوئی آپ کو باتیں نہیں سننے کو پڑیں گی، جہاں آپ کھل کر سانس لے سکتی ہیں۔ معتصم ان کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی، جہاں وہ رہیں گے میں بھی وہیں رہوں گی۔ اگر تمہیں ہم سب سے زیادہ ہی اتنا ہی لگاؤ ہے، مسئلہ ہے، تو تم اپنی بیوی کو یہاں لے کر جا سکتے ہو، میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن روز اس گھر کو میدان جنگ بننے نہیں دے سکتی۔ ارم بیگم اسے ناشتہ سرو کرتی بنا اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اور معتصم خان کو بھی اپنی ماں کا یہ بیہیویئر عجیب لگ رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جاؤں گا؟ اگر جاؤں گا تو آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، ورنہ یہیں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ارم بیگم مسکراتی ہوئی، اب معتصم خان ارم بیگم کے ہاتھوں کو پکڑتا ہوا انہیں اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھاتا ہوا بولا تھا، تو پھر یہ فضول کے لڑائی جھگڑے کو بند کرو اور اماں سے تمیز سے پیش آیا کرو، وہ تمہاری دادی ہیں، تمہاری ماں کے برابر ہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہوئے تمہیں زیب نہیں دیتا۔ بالکل ایسی ہی عزت کیا کرو جیسے تم اپنی ماں کی کرتے ہو۔ عزت کروانا نہ کروانا خود انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، جو بھی ہے۔ تم ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آؤ گے، میرے ساتھ ان جیسا ہی رویہ رکھو گے، لیکن تم سے بہت ہی پیار کرتی ہیں، ان کی تلخ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور باتوں کو درگزر کرو۔ ٹھیک ہے، درگزر کر دوں گا، لیکن اگر بات آپ کی اور ہینا کی ہوئی تو مجھ سے درگزر نہیں ہوگا۔ معتصم کہتا ہوا اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ مزید ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ارم بیگم اسے دیکھ کر گہرا سانس بھرتی ہوئی رہ گئی تھی۔ ہینا جو کپ سے گلاس ہاتھ میں پکڑے بریڈ کے چھوٹے چھوٹے بائٹ لیتی ہوئی جوس پی رہی تھی، معتصم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ سے جوس کا گلاس لے کر نیچے رکھا اور پلیٹ سے بریڈ کا
پیس رکھا تھا۔ ماما جی آپ روز ہی وہی ناشتہ کرے گی جو میں کرتا ہوں؟ معتصم پاس بیٹھے ارم کی جانب دیکھتا ہوا بولا تھا، مجھے اتنا ہیوی ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی میں کر سکتی ہوں۔ اتنا ہیوی ناشتے میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، نہیں کر سکتے۔ ہنا پراٹھے کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اٹھاتی ہوئی منہ بناتی ہوئی بولی تھی۔ پراٹھے پر اتنا آئل لگا کر دیکھ کر ہنا کا دل خراب ہوا تھا۔ اس نے الٹی کی شکل بناتے ہوئے چہرہ بنایا تھا اور پراٹھا جلدی سے واپس پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی یہ، ہنا نے تیزی سے منع کیا تھا۔ تم یہی کھاؤ گی، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں اپنے طریقے سے کھلاؤں گا۔ سوچ لو، خود کھاؤ گی یا پھر میرے والے طریقے سے کھانا پسند کرو گی؟ معتصم خان اسے دھمکا گیا تھا اور معتصم اس کے کان کے پاس جھکتا ہوا سرگوشی کرتا ہوا بولا، نہیں، میں خود کھا لوں گی۔ ہنا اس کی جانب خفا نظروں سے دیکھتی ہوئی مری مری آواز میں بولی تھی، ہاں بیٹی، کیا کھا کر تو دیکھو، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ ارم پیار سے بولنے پر بھی ہنا نے ان کی جانب دیکھتی ہوئی مسکرائی اور پراٹھے کا ایک چھوٹا سا نوالا توڑتی ہوئی بے دلی سے منہ میں لیتی اسے چبانے کے ساتھ ہی چہرے کی عجیب و غریب ڈیزائن بنانے لگی تھی، جسے دیکھ کے بیک وقت ارم اور معتصم کے لب بھی مسکرائے تھے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ کاظم نے گاڑی کے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے کھڑی کرتے ہوئے امیرہ سے پوچھا تھا، جو گمسم سی بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی اور پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور امیرہ جو سچ میں آپ مجھے آئس کریم کھلائیں گے؟ آئس کریم کا نام سن کر امیرہ کا چہرہ خوشی سے کھلا تھا۔ ہاں بالکل میری ڈوبڑی، بتاؤ کون سا فلیور کھاؤ گی؟ کاظم نے کہتے ہی سیٹ بیلٹ کھولا تھا اور چاکلیٹ فلیور۔ امیرہ خوش ہوتے ہوئے اس کی خوشی کو دیکھ کر کاظم نے مسکرایا، اور میرے لیے 2 لے کر آئیے گا۔ کاظم کو گاڑی سے باہر نکلتا دیکھ کر امیرہ پھر سے بولی تو کاظم اسبات میں سر ہلاتا ہوا گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھا اور 2 کارنیٹو کون امیرہ کو پکڑائی، جسے دیکھ کر امیرہ نے فوراً تھام لی اور جلدی سے دونوں کو اوپن کیا۔ دونوں میں سے ایک باگٹ لیتی مزے سے کھانے لگی تھی۔ کاظم نے اس کی جلد بازی پر حیرانی سے اس کی جانب دیکھا اور بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ کاظم وقفے سے نظر اس کی جانب ڈالتا اور اسے دیکھ رہا تھا، جو آئس کریم سے ملتے ایسے ہی اس سے انجان بن گئی تھی جیسے اسے جانتی نہ ہو۔ خود پر کاظم خان کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی نظروں کو ٹیڑھا کر کے کاظم خان کی جانب دیکھا تھا، اور اس کی اس طرح کی حرکت پر وہ شرمندگی سے مسکرا دی تھی، کیونکہ آئس کریم کے نام پر تو امیرہ کی جان، آپ اپنے لیے آئس کریم نہیں لائے؟ امیرہ بمشکل مسکرائی تھی اور اسے خالی ہاتھوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے سوچا تھا کہ ہم دونوں شیئر کر کے کھا لیں گے، لیکن آئس کریم دیکھ کر تو تم ایسے انجان بن گئی جیسے مجھے جانتی ہی نہیں ہو۔ اور اس نے اپنے آبرو جھکائے تھے، آپ کو کس نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ آئس کریم شیئر کروں گی؟ میں تو یہ دونوں اپنے لیے منگوائی تھی، اگر آپ کو کھانی تھی تو آپ اپنے لیے لے کر آنی چاہیے تھی نا۔ یوں میری آئس کریم پر نظر مت رکھیے گا، میں آپ کو تو نہیں دوں گی دینے والی۔ امیرہ نے منہ پھلاتے ہوئے کاظم کی جانب تھوڑا سا رخ موڑا تھا اور دوبارہ آئس کریم کھانے لگی تھی۔ میری نظر آئس کریم پر ہے بھی نہیں، میں جب چاہوں گا تم سے لے سکتا ہوں۔ میری نظر تم پر ہے، کیونکہ میں آئس کریم کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی کھانا چاہتا ہوں۔ کاظم نے کہتے ہی گاڑی سڑک سے اتارتے اسے بریک لگائی تھی، اور گاڑی اچانک رکنے پر امیرہ نے کاظم کی جانب دیکھا، جو پہلے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اور آئس کریم کھانے پر ساری آئس کریم امیرہ کے لبوں پر لگ چکی تھی، ارد گرد لگ چکی تھی، جسے دیکھ کر کاظم خان کا دل مچلنے لگا تھا۔ کاظم خان، اگر کچھ بھی میرے ساتھ الٹا سیدھا کرنے کا سوچا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ امیرہ کو اپنے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، اور کاظم خان نے، میں ناراض ہونے دوں گا تو تم ناراض ہوگی نا؟ کاظم نے ایک ہاتھ اس کی آئس کریم پکڑی، اور کاظم یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری آئس کریم مجھے واپس کر دیں۔ امیرہ نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کاظم کے ہاتھ سے آئس کریم واپس لینا چاہی تھی، لیکن وہ اسے واپس مجھے ٹیسٹ کرنا ہے، تم دونوں میں سے کون زیادہ میٹھا ہے؟ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ تم زیادہ میٹھی ہوگی، پھر بھی میں ٹیسٹ کر کے ہی، میں یقین پر پکی والی مہر لگاتے ہی آج ہی کاظم کہتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا ہاتھ وہاں پر اپنے لب رکھ چکا تھا، اور امیرہ کے چہرے پر لگانے لگا، اور اس کے دائیں گال پر آئس کریم لگاتے ہی کاظم نے ہاتھ اس کی کمر سے نکالتے اس کے جبڑے کو پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ بائیں جانب موڑتے ہوئے زبان سے دائیں گال پر لگی آئس کریم کو لک کر کے وہاں پر اپنے لب رکھے، اور اس کے لمس کو اپنے گال پر محسوس کرتے ہوئے اس نے
اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھی اور وہاں سے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہاں سے لب ہٹاتے اس کے چہرے کو دائیں بائیں کرتے ہوئے اس نے آئس کریم لگائی تھی اور پھر زبان سے اسے لیک کرتے ہوئے گال پر زور سے دانت کاٹتے ہوئے اس نے یہی عمل اس کی ناک پر کیا تھا۔ آہستہ آہستہ امیرہ کی دھڑکنیں بننے لگی تھی اور سانسیں پھولنے لگی تھی۔ کاظم آئس کریم اس کے دونوں لبوں پر لگائے اور اس کا چہرہ اوپر کی جانب کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور باری باری دونوں لبوں پر زبان پھیرتے آئس کریم کو اپنے لبوں سے چومتے امیرہ کے نچلے ہونٹ کو اپنے لبوں میں زور سے سک کرنے لگا تھا کہ امیرہ کا ہاتھ آئس کریم چھوٹ کر نیچے گر چکی تھی، زمین پر گری تھی اور اس کی آئس کریم والا ہاتھ کاظم کے کندھے پر رکھتے ہوئے دونوں اس کی شرٹ کو زور سے اپنی مٹھیوں میں دبوچتا ہوا اس کے ہونٹوں کو الگ ہوتے اس نے اپنی گردن کی جگہ پر جگہ جگہ آئس کریم لگاتے ہوئے زبان پر لیک کرتے ہوئے وہاں پر اپنے دانت کاٹتے اس کی گردن پر لگائے تھے کہ امیرہ اس کی یہ حرکت پر بھی جگہ جگہ سرخ نشان بنا دیے تھے۔ دونوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ میری لومڑی زیادہ میٹھی ہے۔ کاظم اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اس کے کان کی لوب پر زبان پھیرتا ہوا زور سے اپنے دانت اس کی گردن پر مار گیا تھا، چہرے کی جانب دیکھنے لگا تھا اور آپ ایک کڑوے کریلے ہیں۔ امیرہ کاظم کے گال پر زور سے اپنے دانت کاٹتے ہوئے غصے سے گویا ہوئی تھی۔ یہ تو تمہارے لیے بالکل ٹھیک ہے، جتنی تمہارے وجود پر مٹھاس ہے نا، اتنے ہی تمہیں شوگر ہونے کا بھی خطرہ ہے، اسی لیے زیادہ ہے کہ اس روز مجھے تھوڑا تھوڑا کھا کر میری گرماہٹ میں اپنا شوگر لیول مینٹین رکھ لینا۔ کاظم نے کہتے ہوئے اس کے لبوں کو زور سے اپنے لبوں میں دبایا تھا۔ آپ کی کرواہٹ لے کر میں آپ جیسی کڑوی نہیں بننا چاہتی۔ امیرہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن مجھے تو مٹھاس چاہیے۔ تمہارے لبوں میں جو مٹھاس ہے اس دنیا میں کسی چیز میں نہیں۔ اب تو یہ میری فیورٹ بننے لگی ہیں، کاظم کہتا ہوا اس کے گلابی لبوں کو زور سے اپنے دانتوں کے بیچ دبانے لگا تھا اور اس کی اس قدر شدت پسندی پر امیرہ کے بالائی لب سے خون نکلتے کاظم کے منہ میں گھلنے لگا تھا اور اس کے ہونٹ کو زور سے سک کرتے ہوئے وہ اس کے پیچھے ہوا اور اس کی ہوا ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا تھا کہ امیرہ اس کی مسکراہٹ پر چڑھتی ہوئی اچانک سے اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں زور سے دباتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی کہ اس کے کچھ سیکنڈ میں امیرہ کاظم کا نچلا ہونٹ بری طرح سے زخم کر چکی تھی۔ کاظم نے اپنے نچلے لب سے خون کی بوندوں کی اپنی زبان سے صاف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنی دائیں آبرو اٹھائی اور اسے داد دی تھی اور ایک بار پھر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نزدیک کرتے اس کی سفید شفاف گردن پر اس قدر زور سے دانت گاڑے کہ دانتوں کے نشان نکلتے ہوئے خون کی بوندیں خون کو اپنی زبان سے صاف کرتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ امیرہ کی درد سے میچے بھی بند آنکھوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اوپن یور آئیز لومڑی، کاظم اس کے کان کے پاس جھکتا ہوا سرگوشی میں بولا تھا تو امیرہ نے اپنی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، جس پر کاظم نے مسکراتے اس کی گردن پر پھر سے بائٹ کیا تھا۔ اپنے دیے گئے نشان پر اشارہ کیا تو امیرہ نے سامنے لگے مرر کو نیچے کر کے اپنی گردن کو دیکھا تھا جہاں کاظم خان کے دانتوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ امیرہ نے اپنے نشان کو دیکھتے واپس کاظم خان کی جانب دیکھا تھا اور اس کی جانب جھکتے ہی اس نے اپنے تیز دانتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی گردن پر زور سے کاٹا تھا اور پیچھے ہوئی کاظم کو اپنی آنکھوں سے اس کی گردن کی جانب اشارہ کیا تھا کہ اپنی گردن پر ہوتی جلن سے وہ اس کے کاٹنے کی گہرائی کا اندازہ کر چکا تھا کہ ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی زندگی میں پہلی بار کاظم کو اس قدر کھل کر ہنستا دیکھ کر تو آج امیرہ کاظم خان کی مسکراہٹ سے عشق ہوا تھا۔ وہ کئی صدیاں یوں ہی بیٹھ کر اس کو مسکراتا دیکھ سکتی تھی، پھر بھی بور نہیں ہو سکتی تھی۔ امیرہ اس کی ہنسی کو دیکھ کر ہنسی میں گم ہوتی اسے بنا آنکھیں جھپکائے دیکھے گی۔ کتنا حسین منظر تھا کہ محبوب کا مسکرانا اسے سکون دے رہا تھا۔ اتنا ہنسنے پر کاظم خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے امیرہ کو دیکھا تھا جو لبوں پر مسکراہٹ سے جائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم بہت معصوم ہو میری لومڑی، کاظم کہتا ہوا جھکتے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اس کی گردن کو چھونے لگا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ہمیشہ یوں ہی میرا سکون بن جاؤ۔ امیرہ کو مزید اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے سرگوشی کرتا ہوا اس کی گردن پر اپنی داڑھی سہلانے لگا تھا کہ اس کی اتنی سختی پر امیرہ کا
سانس سینے میں گھٹنے لگا تھا۔ مجھے اپنی باتوں میں ہنسا کر میرا قرار بن جاؤ اور اس کے گرد اپنا کھینچا گیا حصار اور تنگ کیا تھا۔ میرا نام اپنے لبوں پر اسی طرح تعمر لیتے میری تسکین بن جاؤ، کاظم خان قصبہ بن جاؤ۔ اس کے کندھے کو شدت سے اپنے لبوں کو چھوا کہ کاظم خان کی باتوں سے امیرہ کی دل کی دنیا میں حشر مچ گیا تھا۔ روز اپنی سانسوں میں میری سانسیں بھرا کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ تم میرے پاس ہو، کاظم خان۔ اس قدر امیرہ کو خود میں پیچھتا ہوا بولا کہ جیسے ہی وہ اس میں خود میں سمانا چاہتا ہو۔ کاکا کاظم۔ اس کی سخت گرفت میں امیرہ کی سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی ہوئی گھٹی گھٹی آواز میں اسے پکارنے لگی، کاکا کاظم۔ امیرہ نے اسے ایک بار پھر پکارا لیکن کاظم خان اسے خود میں پیچھے جیسے چھوڑنا ہی بھول چکا تھا کہ اس کے حصار میں قید اس کا نازک جان کا ضبط سے برا حال ہو چکا تھا۔ کاکا کاظم۔ اس بار امیرہ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو زور سے اپنے دانتوں میں دباتے زخمی کیا اور آنسو سے اس کی سبز آنکھوں بھیگ چکی تھی کہ اپنے کان سے یہ شدید درد کاظم خان میں آیا اور اپنے حصار میں مچلتی ہوئی امیرہ کو آہستگی سے آزاد کیے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو شدت ضبط سے سرخ پڑ چکا تھا۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیسے مجھے یہ ہو گیا، کاظم کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے مزید اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اسے ریلیکس کرنے لگا۔ امیرہ اپنے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے خود کا سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کاظم اس کی سانسوں کو ہموار کرنے کے لیے اپنی سانسوں کو اس کے ہونٹوں پر چھوڑتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ سانس اندر کھینچنے میں مدد دینے لگا تھا کہ کچھ دیر کے بعد اس کی سانسیں معمول پر آئی تو کاظم نے آہستہ سے اپنے سینے سے لگاتے اس کے سر پر اپنے لب رکھے۔ امیرہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کرتی اس کی پشت کے گرد بازوں کا حصار کھینچا تھا۔ امیرہ کے نامور ہونے پر کاظم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہی گاڑی کے راستے پر ڈالی تھی اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ کب وہ اتنا شدت پسند ہو گیا تھا کہ امیرہ کو چوٹ پہنچانے لگا تھا۔ متسم ناشتہ کیے ہینا کو پورا ناشتہ ختم کرنے کا تلقین کرتا آفس جا چکا تھا۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر ہینا اور اس کے ساتھ ارم بیگم بیٹھی تھی جو ہینا کی ہلکی پھلکی گفتگو کر رہی تھی کہ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کر اپنے کمرے سے نکلتی رضیہ بیگم منہ بناتی ہوئی ان کی جانب آئی اور ان کے پیچھے پیچھے نورین بیگم بھی ان کی جانب آئی تھی۔ لڑکی، ابھی تک تمہارا کھانا پینا ختم نہیں ہوا؟ رضیہ بیگم اس کے پاس آ کر آئی اور ہینا کے سر پر آ کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی اور انہیں دیکھ کر ارم بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں بس بہو، میں نے تم سے نہیں پوچھا، جس سے پوچھا ہے جواب بھی وہی دے گی۔ ارم بیگم کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے حالی نظروں سے دیکھنے لگی تھی اور خاموش کرواتی ہوئی وہ چپ بیٹھی ہینا کی جانب دیکھتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ جی میرا ناشتہ ہو گیا۔ ہینا ارم بیگم کو دیکھتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی تھی، دیکھو لڑکی، اس گھر میں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ یہاں ہر کام وقت پر ہوتا ہے اور میرے حکم پر ہوتا ہے، اور آج تو تمہیں اس ٹائم پر ناشتہ کرنے کو مل گیا، لیکن کل اگر تم 8 بجے ڈائننگ ٹیبل پر نہ آئی تو تمہیں ناشتہ نہیں ملے گا، پھر تمہیں لنچ تک کا ویٹ کرنا ہوگا، سمجھی تم؟ بہو اگر اس گھر میں سارے اصول سمجھا تو رضیہ بیگم اپنی گردن اکڑاتی ہوئی دو بدو لہجے میں بولی تو ہینا کو تو ان سے ڈر سا محسوس ہوا تھا اور اس نے اتنی سخت مزاج عورت اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ جی اماں، ارم بیگم نرمی سے بولی، اور ہاں، جب کہ اب یہ اس گھر کی بہو ہے تو اسے بھی تم دونوں کی طرح اس گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا ہوگا، اور عائشہ کو دیکھنے جو لوگ آ رہے ہیں نا، ان کا کھانا یہ لڑکی بنائے گی۔ رضیہ بیگم اس کے حکم پر ارم اور ہینا کی جانب حیرانگی سے دیکھا تھا، جبکہ رضیہ بیگم کے پیچھے کھڑی نورین بیگم مسکرائی تھی۔ لیکن مجھے جی اماں، ہینا کر لے گی، آپ فکر نہ کریں۔ ہینا کچھ کہتی ارم بیگم جلدی سے اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی تو ہینا ان کے بولنے پر خاموش ہوگی۔ کھانا بنانا تو آتا ہے نا تمہیں؟ رضیہ بیگم نے تشویش بھری انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو ہینا نے ارم کی جانب دیکھا جنہوں نے انہیں اس بات میں سر ہلا کر ہاں کہنے کا اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتے ہینا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھی تم؟ رضیہ بیگم نے دونوں کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے نورین بھی ان دونوں کو دیکھتی منہ بگاڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ آنٹی، مجھے کھانا بنانا آتا تو مجھے انڈا بھی نہیں بنانا آتا، تو آپ نے مجھے جھوٹ کیوں بلوایا؟ ہینا ان کے جاتے ہی افسردہ سی ہوتی ہوئی ارم سے گویا ہوئی تھی۔ بیٹا کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، اگر اماں کو پتہ لگ جاتا نا تمہیں کھانا نہیں بنانا آتا تو تمہیں روز کوئی نہ کوئی کام کہہ کر ٹارچر کرتی، لیکن اب میں کیا کروں، مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا آتا۔ ہینا پریشان ہوئی تھی، تمہیں کچھ کرنا
کچھ نہیں کرنا، سب میں کر دوں گی۔ اب اپنی نئی نویلی بہو سے کون کام کروائے گا؟ دلہن سے کام کرواتی اچھی لگوں گی۔ ارم بیگم ہنا کے سر پر ہاتھ رکھتی پیار سے بولی تھی، تھینک یو آنٹی، اب بہت اچھی ہیں۔ ہنا ان کے گلے سے لگی بولی تھی، آنٹی نہیں مما بولو محتسب، مجھے مما کہتے تھے تو میں بھی تمہاری مما ہوئی۔ ہنا نے پیار سے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ جی مما، ہنا کہتی مسکرائی تھی۔ واہ بھائی، یہاں تو اپنی بہو سے پیار لٹایا جا رہا ہے۔ مانور عائشہ کے روم سے نکلتی ہوئی باہر آئی تو ان دونوں کو دیکھ کر ان کے پاس مسکراتی ہوئی بولی تھی، اور ہاں تو میری بہو ہے ہی اتنی پیاری۔ مسکراتی ہوئی ارم بولی تھی، ہاں یہ تو آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے، آپ خود بھی اتنی پیاری بہو ڈھونڈتے تو کبھی نہ ملتی۔ مانور کہتی ہوئی ہنا کی گال کھینچتی تھی، ارے واہ تمہارے گال تو بہت سافٹ ہیں، کہیں محتسم بھائی ان پر فدا تو نہیں ہوئے؟ مانور شرارت سے بولی تو ہنا نے اپنی گال پر رکھی اس کے ہاتھ پر چپت لگائی۔ ارم ان دونوں کی باتیں کرتے ہوئے مسکرائی تھی اور دونوں کچن میں چلی گئی تھی۔ اچھا ان فضول باتوں کو چھوڑو، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی تھی۔ ہنا اس کی جانب مڑی تھی، بولی کون سی بات؟ مانور چیئر سیدھی کیے بولی تھی، یہ گلاب خان اور گلابی کون ہے؟ رات سے ہنا کے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی۔ گلاب خان اور گلابی اس گھر کے بہت اسپیشل فرد ہیں، آؤ تمہیں ان سے ملواتی ہوں۔ محتسم خان کے بھائی کے دل کے بہت قریب ہیں۔ مانور نے اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے گھر کے بیک سائڈ پر بنے وائٹ گارڈن کی جانب آئی تھی۔ ہنا دور سے ہی اس گارڈن کی خوبصورتی دیکھ کر مسمرائز ہوئی تھی۔ یہ محتسم بھائی کی فیورٹ جگہ ہے۔ گارڈن کے باہر کھڑی ہو کر اس نے ہنا کے لبوں پر پھیلی مسکان کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اور وہ دیکھو جو گولڈ کا محل نما تمہیں بڑا سا پنجرہ نظر آ رہا ہے نا، اس میں رہتے ہیں گلاب خان اور گلابی، ابھی دکھاتی ہوں۔ گلابی مانور نے اونچی آواز لگائی تو ایک وائٹ کلر کا بڑا سا طوطا اڑتا ہوا ان دونوں کے نزدیک آیا تھا، جس کی خوبصورتی دیکھ کر ہنا بھی اسے سراہے بنا نہیں رہ سکی۔ اسے دیکھ کر ہنا کی آنکھیں چمکی تھی۔ کیسی ہو گلابی؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ماں گلابی اپنی باریک آواز میں بولی تھی تو اسے بولتا دیکھ کر ہنا کو اور بھی حیرانی ہوئی تھی۔ یہ پیاری لڑکی کون ہے؟ گلابی ہنا کو دیکھ کر بولی تھی، کیونکہ گھر کے سبھی افراد کو وہ دونوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور اس طرح پہلی بار یہاں دیکھا تھا کہ تمہارے سم کی دلہن ہے۔ مانور ایک بار پھر ہنا کی گال پر ٹچ کرتے ہوئے اسے بولی تھی اور اسے گھومنے لگی، میرے سم کی دلہن۔ گلابی بریک آواز اپنے سر لگاتی ہوئی وہاں سے خوشی سے گول گول گھومنے لگی تھی تو ہنا سے زور زور سے ہنسنے لگی۔ گلاب خان کدھر ہے؟ وہ بھی تو اسی طرح خوبصورت آواز میں ہنا ہنسی ہوئی مانور سے بولی، وہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، جسے تم دیکھ کر اس کی دیوانی ہو جاؤ گی، جلدی بلاؤ نا، مجھے اسے بھی دیکھنا ہے۔ ہنا بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی بولی، گلاب خان۔ مانور نے بھاری آواز کر کے اسے بلایا تھا۔ گلاب خان صرف بھائی کی آواز پر اپنے محل سے باہر آتا ہے، ہمارا گلاب خان بہت نخریلا ٹائپ کا ہے، مانور نے آہستہ سے کہا تھا۔ مانور نے ایک بار پھر گلاب خان کو بلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں آیا۔ چلو نا ہم خود ہی اندر جا کر دیکھ لیتے ہیں، وہ دوبارہ سے ہنا مانور کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی تھی، نہیں ہم اندر نہیں جا سکتی، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں، اس کے اندر بس دو ہی لوگ جا سکتے ہیں، ایک بھائی اور دوسری عائشہ، کیونکہ یہ جگہ دونوں کی ہی فیورٹ ہے، اس لیے پسندیدہ ہے، باقی کسی کو بھی اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ کیا میں بھی نہیں اندر جا سکتی؟ میں تو ان کی وائف ہوں نا۔ ہنا کو نہ جانے کیوں برا لگا کہ عائشہ کو اندر جانے کی اجازت ہے اور اسے نہیں۔ ہاں تم تو اندر جا سکتی ہو، ان کی وائف ہو، لیکن مجھے اندازہ نہیں کہ بھائی کا ریاکشن کیا ہوگا، اس لیے میں بھی کوئی رسک نہیں لے سکتی، جب بھائی آئیں گے تو تب ان کے ساتھ ہی آ جانا، مانور کہتی ہوئی آخر اسے مشورہ دیتی ہوئی بولی تھی، چلو اندر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ گارڈن کا ڈریگن آ جائے، مطلب مالی آ